स्पीकर साहबा, न चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। हालात के गुनाहगार हैं। ट्रेजेडीज़ अपॉन ट्रेजेडीज़। जब तिरा के शुहदा का सुनते हैं, दूसरे दिन वज़ीरिस्तान में धमाका होता है, पीर बजावड़ में खून बहाया जाता है। आज ही मेरे हलके में मैन बाज़ार में धमाका हुआ है, 4 लोग मेरे भाई शहीद हो चुके हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है, हमें कोई एहसास तक भी नहीं होता। अगर जानवर भी इतने मर रहे हों तो साथी जानवर भी जो हैं वो भी नाखुश हो जाते हैं। और हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है ये आज का खेल नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान करूं तो 50 साल से कबायली बेल्ट फाटा, ये बहुत सिक्योर था, अमन अमान, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जब से ये अमन के पासदारान जब वहाँ पर बराजमान हुए हैं तो बेआरामी वहाँ पर छा गई है। और पिछले 75 साल तजर्बात के बावजूद जो सब के सब नाकाम हो चुके हैं और पूरी कौम का अभी ये हाल है कि हम बड़े बदहाल हैं। और मेरी बहन जो कह रही है, अगर इमरान खान का जिक्र मैं ना करूं तो इस मुल्क में सियासत का नाम ही नहीं रहता। यही एक फ़र्द वाहिद है जिसने इस मुल्क को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को सियासत सिखाई। वो सियासत जो इबादत कहलाती है। न तो वो कोई सौदागर है, न उसने कोई महल बनाया, न उसने कोई जायदादें बनाई। उसने जब इस कौम की हालत देखी, इसकी बदहाली देखी और जो एक्सप्लॉयटेशन देखा तो उन्होंने फैसला किया, न चाहते हुए भी उसको सियासत में आना पड़ा। अगर हम सब खामोश रहते हैं तो क्या ये जुर्म नहीं है? क्या हमने हक की बात नहीं कहनी है? ये अभी जो हो रहा है, मैं इस मुल्क का एक बाशिंदा, एक सिटीज़न होने के नाते मैं देख रहा था, अभी भी देख रहा हूँ। जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, जब हमारा नाम दुनिया में शनासास होने लगा, जब हमें थोड़ी सी इज्जत होने लगी, जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये उभरती हुई कौम है, ये बहुत कम वक्त में अपने मंजिल तक पहुंच सकती है, इन लोगों ने इंटरनेशनल साजिश कम और अंदरूने खाना शाखसाना साजिश ने आपस में गठजोड़ के हमारे इस मुस्तकबिल का सत्यानाश कर दिया। और आज ये लोग चीख रहे हैं कि हमारे दौर में इतने धमाके होते थे, बाज़ारों में होते थे, शॉपिंग मार्केटों में होते थे। क्यों होते थे? क्या हमारी पॉलिसी अपनी थी? क्या अपनी मुल्क की मफाद के लिए हम पॉलिसी लॉन्च करते थे? हम तो वो वाली बात है कि पराई शादी में अब्दुल्ला देवाना। हम तो वो दीवाने लोग हैं कि दूसरे लोगों के इशारे पर अपनी मुल्क का मफादात का सत्यानाश कर देते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। और हम खुश हो जाते हैं कि हम बड़े ठीक जा रहे हैं। जब 25 करोड़ अवाम का फैसला आप नहीं मानेगी तो इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? मैं बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, अगर मेरी मैंडेट ना हो तो मैं इस सीट पे लानत करता हूँ। अभी हमारा हाल क्या हो रहा है? हम जैसे रोबोट बन के आपको कुर्सी पर बिठा देते हैं और हम नमक हलाली का हक बहुत अच्छी तरीके से अदा करते हैं। यही हमारी पोजीशन है। और इस हाउस का जो तकद्दुस है वो ऐसे लोगों की वजह से ज़ाया हो रही है। हमारा एक स्टैंड होना चाहिए बहैसियत कौम और बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के भी उसूल होते हैं। सियासत अंधा नहीं होता, ये गलत बातें हैं। सियासत कोई डॉजिंग का काम नहीं है, न कोई डॉजिंग का खेल है।
یہ عوام کی نمائندگی ہے، یہ امانت ہے. تو میں جتنا بھی بولوں کم بولوں گا. اور ادھر بہت سارے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس ملک کے مستقبل کا ڈائریکشن کیا ہو سکتا ہے تو ایک ہی جواب ہے، اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے، سادہ سا جواب ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کی قدر کی جائے. وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، حقیقت بولنی چاہیے. وہ وزیر اعظم جو عوام کا منتخب کردہ ہے، جس نے باری مینڈیٹ سے اپنا سیٹ جیتا ہوا ہے، اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے. اور ہم اوپر سے بڑے جو ہیں طاقتور بن کر اور پاور میں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آج ہمارا وہی حال ہو گیا ہے. اور ہم پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھی یاری ہو گئی ہے. بھائی ٹرمپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی بدحالی کو دیکھیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں. یہ روز روز رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے. میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، اور ہم نے قسم کھائی ہے، یہ سب سن لے، ذمہ داروں تک یہ پیغام جائیں. جب تک خان کو رہائی نہیں ملے گی، اس ملک میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ کوئی درخشاں مستقبل ہو سکتا ہے، نہ ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اٹل حقیقت ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ بات ہوتی رہے گی. جب تک اس ہاؤس کا ہم حصہ ہے اس پہ ہم بولیں گے بھی، اور حق کی سچ کی بات بولیں گے. اور یہ پولیٹیکل سوداگری کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اپنے گریوان کو دیکھیں، اپنے گریوان کو چاک کریں اور حقیقت کو سامنے رکھ کر بولیں. یہ جو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے اور ہمیں حق کی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. ہم وہ لیڈر، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہم وہ ورکر ہیں جو اپنے لیڈر کے سامنے کھل کے بات کر دیتے ہیں. ہم اپنے لیڈر سے ملتے رہے ہیں، وہاں پر بہت اوپن ڈیموکریسی ہے، ہر ایک کو حق ہوتا ہے حق بات کرنے کا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اور یہاں پر ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے لیڈروں کے درباری بنے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پر ایسے چلتے ہیں کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ایسے ریپریزنٹیشن پہ میں لعنت کرتا ہوں. میری ضمیر اگر مر جاتا ہے تو میں چلتا ہوا ایک لاش ہوں. یہ ہم بننا نہیں چاہتے. یہ ہاؤس ہے، جمہوریت ہے کبھی نہیں ہے. ابھی تک تو یہ گاڑی ایسے ہی چلی آ رہی ہے. جمہوریت کو کبھی موقع ہی نہیں دیا جاتا. ابھی بھی اس ہاؤس میں جو نام میں سن رہا ہوں مجھے شرم آتی ہے. اس ہاؤس میں جنرل کے ذکر کیا ہم جنرل، ہمارا جنرل کے ساتھ کیا ہے؟ یہ عوامی ہاؤس ہے، یہاں پہ عوام کی بات ہونی چاہیے، یہاں پر لیڈروں کی بات ہونی چاہیے، یہاں پر ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات ہونی چاہیے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے، میں پچھلے دنوں گیا ہوں وزیرستان میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جتنے لوگ نکلے ہیں 5 اگست کو، اور یہ ڈرامہ بھی رچا رہے تھے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے ان کو آپ نے پولیٹیسائز کیا. کشمیر کی جو سب سے زیادہ سفارتکاری ہوئی ہے، ترجمانی ہوئی ہے، وہ عمران خان نے کی ہے، سچے دل سے کی ہے، حقیقت میں کی ہے. انہوں نے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی. ہم کشمیر کا بھی ایک کاروبار کر رہے ہیں. کشمیر کے بارے میں ہم سچے نہیں ہیں. اتنے عرصے سے کشمیر کا سن کر ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ کتنا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ہمارے انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ انٹیگرل پارٹ تو بن نہیں سکا. ابھی یہ خطرہ ہے، اللہ خیر کرے، کہ آپ کا یہ جو چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے یہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کا مستقبل بھی بڑا ہمارے لیے عبرتناک ہو. ہم پہلے بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ اس
پاکستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اس وقت اس ملک کو کون چلا رہے تھے؟ کوئی سیاسی لیڈر چلا رہا تھا؟ اس وقت کے کون تھے حکمران؟ جب ہم نے انڈیا نے، اندرا گاندھی نے ہمیں تنا دیا کہ آپ کے نظریے کا جو کلمہ تھا وہ تو 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور وہ لا الہ کے 2 ٹکڑے، ایک اس میں رہ گیا ہے، ایک آپ کا یہ بچہ بچایا مجبور لاچار پاکستان، جس کو عمران خان لے جا رہے تھے کہ ہم گداگری کی دلدل سے نکلے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اس کو پھر سے گداگری کے دہلیز پر پہنچا دیا. یہ ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ. اور یہ خود بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. ان کا یہی کام ہے. اسپیکر صاحبہ، میں اپنے فاٹا کی بات کروں گا. یہ فاٹا کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس میں ہم نے ایک بہت بڑی گیم لانچ کی. ہمارے لوگ بڑے پرامن تھے. جب سیٹل میں کوئی جرم ہوتا تھا وہ لوگ فاٹا میں آ جاتے تھے امن کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے. آج ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر بھی ہم بدنام ہیں اور ملک سے باہر بھی ہم بدنام ہوئے. اور جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ہمارے جو اقدار تھے، ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ سب ڈسٹرب ہو گیا ہے. شیٹر سکیٹر ہم ہو چکے ہیں. لیکن کسی کو پھر بھی ترس نہیں آتا. آپریشن پہ آپریشن پہ آپریشن کر کے ابھی تک کسی کو شیورٹی نہیں ہے کہ یہ آپریشن کے آخر نتائج کیا ہیں. اور یہ بیچارے لوگ پہلے سے غربت کے شکار لوگ، ان کو پھر بھی ڈسپلیس کیا جاتا ہے. بجائے روزگار دینے کے، معاوضہ دینے کے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو آج ہمارے ادارے، چاہے جج ہو چاہے جرنل ہو، وہ اتنے بے اعتماد ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کو اعتماد کا سوچ، وہ عام آدمی اعتماد کا سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی بات اتنی کھل گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنا فیصلہ کسی طریقے سے پنچایت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے میں اس کو سیٹل کروں. آپ کی عدالتیں تو رہی نہیں. کہاں ہے وہ چیف جسٹس جو فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بھی نہ ملے، اور ہم اس کو قانون سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے. کسی پارٹی پہ اتنی بڑی تشدد اور اتنا بڑا ظلم کسی اس ملک کی تاریخ میں نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہم آج بھی اپنی جگہ پر ہیں اور رہیں گے. یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ مستقبل بھی ہمارا ہے، مینڈیٹ بھی ہمارا ہے. ہم میدان میں بھی اتریں گے، ابھی بھی میدان میں ہیں، پھر سے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور ایسے لوگوں کو بار بار شکست دیں گے. اور یہ ملک کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے ہونا ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی. جناب عبید الرحمان صاحب.